जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा कदूस के जिंदा और ला तब्दील कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत ग्रंथियों के नाम, उसका चौथा बाब और 16 से 18 आयात। द सेकेंड epistle of St. Paul to Corinthians, chapter 4, verses 16 to 18। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए असहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अब्दी हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। ग्रंथियों को अपने इस दूसरे खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। लिख क्या रहे हैं वो? कह रहे हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते। किस बात की? क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल जब वो साउल था, खुदाम यीशु मसीह की कलीसिया को सताता था, अपने मजहबी जुनून से भरा हुआ वो मसीहों को तंग करता था, कत्ल करवाता था, बांध के ले जाता था, कैद खाने में डालता था। और वो उस वक्त अपने मजहब में हीरो था कि बेहतरीन काम कर रहा था लेकिन जब जिस्म के तजर्बे और जिस्मानी गैरत की तरफ से उसकी आंखें बंद की गईं और रूहानी आंखें खोल दी गईं, तो फिर उसकी जिंदगी ही बदल गई, दुनिया ही बदल गई, सोच ही बदल गई। वो एक मजहबी यहूदी से एक मसीह का पैरोकार बन गया। और बात वो क्या कर रहा है? क्योंकि जब से वो साउल से पौलुस बना तो फिर उसके लिए मुसीबतें शुरू हो गई। क्यों? हननिया को खुदाम यीशु मसीह ने रोया में ये कहा था, उन्होंने कहा कि मैं इसे बता दूंगा, जता दूंगा कि इसे मेरी खातिर कितने दुख सहने पड़ेंगे। जो दुख मेरी कलीसिया को दिए हैं ना, उसका तजर्बा मैं अब इससे कराऊंगा। उसके दुख बहुत हैं पौलुस के, लेकिन फर्मा बरदारी वफादारी की इंतहा है। कहता है नंगे रहने में, मुसीबतों में, दुख में, काल में, और फिर कहता है कौन सी चीज है भाई जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? दुख, तंगियां, काल, बीमारी, लड़ाई झगड़ा। पढ़ के देखें। और अभी वो ग्रंथियों को कह रहा है कि जब तुम यीशु मसीह को कबूल करोगे तो परसिक्यूशन होगी, क्योंकि ये दुनिया में आदम ने आज़ाद मर्जी से इब्लीस को अपना बादशाह मान लिया है और उसने गुनाह उसकी फितरत में डाल दिया हुआ है। तो इस जहान के खुदा ने पूरी दुनिया को अंधा किया हुआ है, क्योंकि इब्लीस ही उनका बादशाह है। तो वो खुदा के लोगों को, खुदा के कलाम को, खुदा की कलीसिया को तो सिताएंगे ही। अय्यूब ने क्या कसूर किया था? जो उससे परवाना लिया खुदा से इब्लीस ने, अय्यूब की किताब में पढ़ के देखें तो उसने कहा तेरा अपना फजल की बाढ़ तो हटा है। इंतहा कर दी अय्यूब के साथ उसने और पौलुस जैसी रूह अय्यूब में भी थी। जो पौलुस ये लिखते हैं, कहते हैं हम हिम्मत नहीं हारते। अय्यूब ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसके 3 दोस्त उसे डिस्करेज करते थे, लामत मलामत कर रहे थे, लेकिन उसने कहा, अपनी बीवी को भी बल्कि कहा, उसने कहा भगवान
وہ خدا جب ہم خوشیاں ہمیں دے تو ہم اس کے لیے خوش ہوں، تو اگر ہمیں دکھ دے تو ہم اس کے نام کا کیسے انکار کر دیں؟ پولوس کو بھی یہی تجربہ ہو گیا ہے۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہماری فطرت وہ بدل دیتا ہے، تو پھر ایسی احساسات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جو منہ سے پھر نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہمت نہیں ہارتے، کرنتھیوں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، جب لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، جب لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں، جب لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، جب لوگ لعن طعن کرتے ہیں، جب لوگ برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم اس طرح ان کا جواب نہیں دیتے۔ یہ ہے ظاہری انسانیت زائل ہونا۔ اس کو بھی کہہ دو چنگا ہے، وہ انی شرم بھی نہیں ویکھو، انے لوکاں دے سامنے انہیں دی اللہ کے جڑی جے چھپا کے ہاتھ چ رکھ دیتی ہے۔ اینی بےزتی کی تھی یار، انہوں گالاں بھی کڈیاں ماواں بھیناں دیاں، یار انہیں کیوں گل ہی نہیں کی؟ کوئی گل ہے، کوئی بندہ ہے؟ یہ پولوس بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے۔ لوگوں کے سامنے جو ہماری انسانیت جو ظاہری ہے اس کے مطابق ہم مقابلہ نہیں کر رہے۔ ہم ان کے ہاتھ، وہ اگر مارتے بھی ہیں ہمیں، تو ہم ان کا ہاتھ روک کے انہیں جواب نہیں دیتے، صرف ڈیفنس کے لیے ہاتھوں کو آگے کرتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں کہتے ہیں کہ یہ ہے بندہ، ایک ہی ہے۔ ہر کوئی جو چھوٹا چھوٹا اٹھ کے بےزتی کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ظاہری انسانیت تو زائل ہوتی جا رہی ہے، لیکن آگے دیکھیں، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ خدا جب انسانی جسم میں آیا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا گتسمنی کے باغ میں، عام گنہگار ان کے کوئی داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی سرکنڈے مار رہا ہے، کوئی کہہ رہا اگر یہ خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا ہے، کوئی جو ٹھٹھے مار کے اسے مارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو بھی بچایا، نبوت کر کے بتا کس نے تجھے مارا۔ خاموش رہا۔ باطنی انسانیت نئی ہو رہی تھی، ہر چوٹ پر نئی ہو رہی تھی۔ پولوس بھی کہہ رہا ہر چوٹ جو ہے وہ ہمیں اور مسیح کی صلیب کے پاس لے جاتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، یوٹیوب کھول لیں، کوئی بھی خبریں دیکھیں، مسیحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا کا پاک روح اپنی قوم سے بات کر رہا ہے کہ باطنی انسانیت میں نئے ہوتے جاؤ۔ اب لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے بیٹھ جاؤ، گھٹنوں میں آ جاؤ، روزے رکھو، آنسوؤں سے اسے پکارو، آسمانوں کے خدا کو پکارو۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب خدا کے لوگ چلائے اور پکارے تو آسمانوں کا خدا اس کے کانوں تک ان کی آواز پہنچی، اور اس نے کہا اب میں خاموش نہیں رہوں گا، میں انہیں بتا دوں گا، میں جتا دوں گا کہ آسمانوں میں ایک زندہ خدا ہے۔ ہلا کے رکھ دیا، اپنی قوم کو اس ملک میں سے نکال لیا۔ جو نے روکے ہوئے تھے انہوں نے پیسے بھی دیے، انہوں نے ان کی منتیں بھی کی، چلے جاؤ ہمارے درمیان سے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، یسوع کے نام میں یہ شرط ہے، اگر یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ دکھ سہ رہے ہیں، اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے ناحق ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ایوانوں کے سامنے جلوسوں سے بات نہیں بنے گی۔ پکارنا پڑے گا اس کو جس کے نام کی وجہ سے اذیتیں ہیں۔ پھر وہ اٹھے گا اپنے غیرت میں، پھر ہلا دے گا، بتا دے گا کہ میرے لوگ کیا ہیں۔ پولوس لکھتے ہیں یہ مصیبت تو دم بھر کی ہے۔ میں آپ کو پڑھتا وہ کیا کہتے ہیں، 17ویں آیت، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ دم بھر کے
ہم شروع ہوتے ہیں بچپن سے، میٹرک، سند آ گئی، پھر ایف ایس سی ہوگی، پھر ڈاکٹر بن، جس بھی فیلڈ میں ہوتا ہے، مستقبل اچھا ہو جائے گا، زندگی کی روٹیاں جو ہیں وہ قائم ہو جائیں گی. یہی ہے نا، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، ساری مصیبتیں اٹھاتے ہیں. یہ پولوس یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہے. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کے 12 گھنٹے کی اذیت ہے پرسیکیوشن. پیشن آف دا کرائسٹ فلم دیکھیں کبھی، اس میں تھوڑا سا انہوں نے بتایا، کوئی صرف 50% ہی ہے، وہ بتایا کہ کتنی دکھ. اس کے بعد کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ میں نے ایک بپتسمہ لینے کے لیے میں بڑا ہی بے چین ہوں. جب لے چکوں تو پھر بپتسمہ کہ میں دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر اپنے موت کی ذکر کر رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. 12 گھنٹے کی وہ اذیت، 3 دن کی قبر میں، یہ کتنا بن گیا. اور یہ جو ہے پولوس اسی کی بات کر رہے. کچھ دیر ہمیں دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، بے عزتیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ چند لمحے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں شہادت مل گئی تو پھر ابدی جلال اور خوشی. یہ بھید کی بات ہے، تب سمجھ آتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خالق اور مالک اور اپنا آقا مان لیتے ہیں اور اپنا دل اسے دے دیتے ہیں، نئے سرے سے روحانی طور پہ پیدا ہو جاتے ہیں. پھر پاک روح ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. یہ اب سول بات نہیں کر رہا، بنیامین کے جو قبیلے سے تھا، جو فقیہ تھا، یہ وہ بات نہیں کر رہا. اب یہ پولوس بات کر رہا ہے جو یسوع مسیح کے تجربے کے بعد مسیح ہی ہو گیا ہے، مسیح اس میں آ گیا ہے. اب اس کی ساری قوتیں اس میں آ گئی ہیں. میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم دنیا میں ہونے والے حالات سے، خبروں سے پریشان تو ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ان حالات سے ہم سے بات کر رہا ہے. اگر ہم مسیحی ہیں تو پھر دنیا کے سامنے منتیں سماجتیں کرنے کی نہیں، اس زندہ خدا کے حضور جھکنے اور گھٹنوں پہ ہونے کی ضرورت ہے. وہ معجزہ کر دیتا ہے، پھر چیزیں بدل جاتی ہیں. فرعون کے سخت دل کو وہ نرم کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی طور پہ بھی حالات بدل جائیں تو فیصلہ اور قوت آپ کے ہاتھ میں، اور اس قوت اور فیصلے کا نام ہے یسوع مسیح ناصری. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں جس کی میں نجات ہو. میری دعا ہے آج کا یہ سکھ سندیش آپ کی زندگی میں واقعی سکھ کو بھر دے. میری آواز جس کان میں پہنچ رہی ہے، اس جسم میں موجود ہر قسم کی لعنتیں، نسلی لعنتیں، جادوگری کی تاثیریں، مایوسیاں، پریشانیاں، ڈپریشن، سٹریس، غلط فہمیاں، شک، یسوع کے نام سے جاتا رہے. بحالی آئے، تازگی آئے، اور خداوند کی قدرت اس جسم میں ظاہر ہو جس سے گواہیاں دے آپ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جے مسیح دی تے ہر شے مسیح دی.